वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली खचियांग से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत और तरक्की के लिए चीन की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सी-पैक के तहत जारी मंसूबों की रफ्तार तेज करने के अज़्म का इयादा। आज़मूदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे, दोनों रहनुमाओं का अज़्म। नवाज शरीफ दौर में महंगाई 3.9% थी, इमरान खान ने 13% पर पहुंचा दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना आसान है, लेकिन अवाम को मजीद तकलीफ से बचाना चाहते हैं। गुज़श्ता हुकूमत के माशी जराइम की सजा पाकिस्तान के अवाम को नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। पानी ना बचाया और आबी ज़खायर की हिफाजत न की तो 2025 में पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो सकते हैं। हीट वेव के हवाले से सूबों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। रवायती फ्यूल की बजाय माहौल दोस्त ज़राए का इस्तेमाल करना होगा। मौसमारी तब्दीली की वफाकी वज़ीर शेरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। इमरान खान खतरे से मुतालिक ठोस सबूत वज़ारत दाखिला से शेयर करें। मुकम्मल तहकीकात के लिए तैयार हैं। जुडिशल कमीशन भी कायम कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी। और वादी कैलाश में जारी रिवायती त्यौहार चिरमजोश के अख्तामी तकरीब आज होगी। फेस्टिवल देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाह वादी में मौजूद। मलाइशियन बाइकर्स भी रिवायती त्यौहार के रंगारंग अंदाज से लुत्फ अंदोज होते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान राब्ते से मुतालिक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली खचियांग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन कसीरुल-जहदी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जामिया कराची में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए पुख्ता अज़्म का इज़हार किया कि वाक़े की तहकीकात और इसमें मुलव्विस अनासर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुकीम चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का इज़हार किया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान आज़मूदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नुकसान पहुँचाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी तरक्की के लिए चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। सी-पैक के तहत जारी और नए मनसूबों की तकमील के लिए काम की रफ्तार को तेज़ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि सी-पैक मनसूबों का पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार है। दोनों तरफ से खुसूसी हुकूमत में तकरीबन 140 या 50 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसीज ने पाकिस्तान रिमिट किए और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में वो उन लोगों को जिनके लिए यहाँ पे वो पैसे रिमिट किए उनको 10 साल के लिए उन्होंने बरतानिया में उनकी एंट्री बैन कर दी, उनके वीज़े कैंसिल कर दिए। वो पैसा रियासत का था, जो मेरी दानिस्त में है वो पैसा रियासत का था। वो उनके अकाउंट में जो है एक फ़ाइन उनको हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उस पैसे को एडजस्ट कर लिया गया और काबीना के अंदर रिकॉर्ड बता रहा है कैबिनेट डिवीजन का कि उसका कोई डिटेल जो है ना बताई गई और ये जो है एजेंडे पे भी आइटम नहीं था। एक सील्ड लिफाफा जो है दिखाया गया कि भाई ये आइटम भी अप्रूव कर लो। कुछ मेंबरान जो थे काबीना के उस वक़्त उन्होंने बताया कि हमें कम से कम बता दिया जाए ये एजेंडा आइटम क्या है, लेकिन ना बताया गया।
ایک تو ہم یہ کوشش انشاءاللہ تعالی ہم یہ کریں گے کہ وہ جو کاغذ جو ہے ایک لفافے میں جو ڈال کے دکھایا گیا کابینہ کو اور اس میں اس کے کانٹینٹس جو ہے نہیں بیان کیے گئے وہ کیا تھے. دوسرا یہ ہے کہ یہ 45 ارب روپیہ بنتا ہے جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. یہ اسٹیٹ جو ہے ہمارے قومی خزانے میں آنے چاہیے تھی. یہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ ان کو فائن ہوا اور وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ نوٹس میں آیا اور باقاعدہ جو ہے ساری کارروائی ہوئی. لیکن یہاں پہ پیسہ ان کے ایک اکاؤنٹ میں نیشنل بینک آف پاکستان جو منسٹری آف فارن افیئرس میں جو برانچ ہے اس میں یہ ایڈجسٹ کیا گیا. یہ پیسہ جو ہے یہ بیسیکلی یو کے اتھارٹیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اسٹیٹ پاکستانی ریاست کو واپس کیا جائے تاکہ سکولز، واٹر سپلائی سکیمز، ہاسپٹل اور دوسری سروسز کے لیے یہ پاکستان کی عوام کے لیے استعمال. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور ان کی کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پیسہ جو ہے بیریا ٹاؤن کی جو لائبلٹیز ہیں سپریم کورٹ میں ان کے اگینسٹ جو ہے ان کو سیٹل کر دیا جائے. اور بغیر ایجنڈے کے کوئی سمری موو نہیں ہوئی، کوئی نوٹ جو ہے اس سلسلے میں کابینہ کے سامنے نہیں رکھا گیا کہ یہ پیسہ کیوں کہاں پہ جا رہا ہے. اور جناب پی ایس سی میں نیب نے یہ پیسہ اپنی ریکوری میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ ہم نے پیسہ ریکور کیا ہے. اگر انہوں نے ریکور کیا ہے وہ تو کرائم کا پیسہ ریکور کرتے ہیں نا جناب ڈپٹی اسپیکر. اگر وہ پیسہ ریکور کیا تھا تو پیسہ جو ہے بجائے اس کے کہ مسروقہ مال جو ہے واردات جنہوں نے کی ہے ان کے اکاؤنٹ میں ان کو واپس کیا جاتا، وہ ان کو اکاؤنٹ میں ریاست کو واپس کیا جاتا. مسروقہ مال جو ہے جنہوں نے واردات کی ان کے اکاؤنٹ میں دے دیا گیا، ان کو واپس کر دیا گیا. جناب اعلیٰ ان لوگوں نے جو پرائم منسٹر صاحب کو اوبلائج کیا، جناب سابق پرائم منسٹر صاحب کو، ان میں القادر یونیورسٹی کے لیے جس کے ٹرسٹی جو ہیں عمران خان صاحب خود تھے، باقی ان کے اہل خانہ ان کے لوگ تھے، ان کی بیگم صاحبہ تھیں، اور پروبیبلی جو فرج شہزادی صاحبہ جن کا نام بڑا مشہور ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل تھیں. 50 کروڑ روپے کی انہوں نے ڈونیشن دی جو یونیورسٹی موجود نہیں ہے. وہاں پہ 32 سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ مینجمنٹ سائنسز پڑھتے ہیں. یہ یونیورسٹی روحانیات کے لیے بنائی گئی تھی، وہی روحانیات جس کو یہ پرائم منسٹر صاحب سابق جو ہیں وہ پروناؤنس نہیں کر رہے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے. اور 450 کنال زمین بھی دی گئی سہاوے کے پاس. یہ جو فیور دی گئی یہ 45 ارب روپیہ ایڈجسٹ کرنے کی، اس کے افزانے میں یہ چیزیں جو ہے یہ سامنے آئیں کہ 50 کروڑ روپیہ نقد دیا گیا بحریہ کی طرف سے اور 450 کنال زمین جو ہے عطا کی گئی ایک ایسی یونیورسٹی کے لیے جو آج بھی یونیورسٹی موجود نہیں ہے. وہاں پہ 32 اسٹوڈنٹ جس انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں وہ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کا ایک افیلیٹڈ ادارہ ہے. اس کے بعد اسی بیریا ٹاؤن گروپ نے 200 کنال زمین جو ہے وہ فرج شہزادی صاحبہ کو دی. یہ بھی چیز آن ریکارڈ ہے. تیسرا، کیبنٹ نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیبنٹ میں اس وقت اس ساری ٹرانزیکشن کا کوئی ریکارڈ جو ہے منسٹری آف فارن افیئرس میں بھی اویلیبل نہیں ہے، منسٹری آف فائنانس میں بھی اویلیبل نہیں ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی اویلیبل نہیں ہے، لا منسٹری، اٹارنی جنرل آفس اور کیبنٹ ڈویژن کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے. سو یہ ایک فراڈ تھا جو پلاٹ کیا گیا جس میں سابق وزیر اعظم نے جو ہے ایک بہت بڑے شخص کو جو بیریا ٹاؤن کے مالک ہیں ان کو اوبلائج کیا اور اس کے افزانے میں انہوں نے فائدے اٹھائے جو میں نے بتایا. اس کے علاوہ بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتائے جائیں گے. تو اب یہ ہم اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں
کہ یہ پیسے جو ہے کس طرح میں نے میرے ڈاکومنٹ بھی ہیں ساری ڈیٹیل، میں اس کو کسی وقت جو ہے اسمبلی کے ریکارڈ پہ پلیس کر دوں گا. مجھے جو ہے جو کیبنٹ کا جو ہے ڈاکومنٹ جو ہے اور این سی اے کا جو ڈاکومنٹ ہے، این سی اے کا لیٹر جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے جو وہاں سے آیا تھا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ غدار کہنے کی رسم ختم ہونی چاہیے، ہمیں مل کر اس روایت کو ختم کرنا ہوگا. سب سیاستدان محب وطن ہیں. اس کے علاوہ خواجہ آصف نے آج یہ بھی کہا ہے کہ ووٹ باری اور رواداری کی روایت کو مزید مضبوط ہونا چاہیے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات جاری ہے. آج کی مزید کارروائی کے حوالے سے جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے رانا افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار احمد، آج کے سیشن کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی، وقفہ سوالات ہے یہ ابھی جاری. جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی صدارت میں جاری ہے. وقفہ سوالات کے دوران پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے بتایا کہ ML1 لنک جو روڈ ہے براستہ تورخم سے مزار شریف جو افغانستان کا شہر ہے وہاں تک ریلوے لائن بچھائی جائے گی، جس کے بعد پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ریلوے رابطے بحال ہوں گے. انہوں نے کہا کہ تورخم تک تو ٹریک موجود ہے، اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، جبکہ جو تورخم سے مزار شریف تک کا ٹریک ہے اس کی الائنمنٹ ہونا تھی جو افغان حکومت نے کرنا ہے، لیکن وہ تعطل کا شکار ہوئی. لیکن اب اس پہ وہ کلیئر معاملات ہو گئے ہیں اور 22 جولائی کے بعد یہ کام شروع ہوگا، جس کے بعد جلد ہی پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان کے درمیان جو ریلوے رابطے وہ جلد بحال ہوں گے. ایک اور سوال کے جواب میں پارلیمانی امور کے وزیر نے بتایا کہ ریلوے کے گریڈ 17 سے جو اوپر کے افسران ہیں ان کو ہنگامی صورتحال ہو یا کوئی حادثے کی صورت ہو کو ان کو ریل کی بجائے جو ہے ہوائی سفر کی اجازت ہے. انہوں نے بتایا کہ پچھلے 3 سال کے دوران تقریباً 96 افسران نے وہ جو اندرون ملک ہیں وہ سفر کیا ہے ہوائی سفر. اس کے علاوہ ایک اور سوال کے جواب میں جو وفاقی وزیر صحت ہیں عبدالقادر پٹیل، انہوں نے بتایا کہ گزشتہ حکومت کے دور میں MI اور PMC کے جو معاملات تھے وہ بہت ہی ان پہ نظر ثانی کی جائے گی، کیونکہ یہ بہت پیچیدہ معاملہ تھا. انہوں کا جو انٹری ٹیسٹ کا سسٹم تھا پورے ملک کے لیے، طلبہ کے لیے یہ بہت پیچیدہ تھا، جس کی وجہ سے ایک مختلف جو ملک بھر کے طلبہ ہیں ان کو ایک جگہ ٹیسٹ دینا پڑتا تھا، جبکہ جو سندھ کے جو کالجز ہیں وہاں پہ ابھی بھی جو تقریباً 50% سے زائد جو طلبات ہیں ان کے داخلے نہیں ہو سکے. ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جو ٹریننگ تمام امور پر بات چیت ہوئی ہے. قومی اسمبلی کی کارروائی اس کے دوران وقفہ سوالات سے متعلق آپ نے تفصیل آگاہ کیا. رانا افتخار، بہت شکریہ آپ کا. قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران سوالات کیے جا رہے ہیں اور ممبران ان کے جوابات دے رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کریں گے ہم گندم کے حوالے سے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم کا ایک ایک پیسہ بچانا بطور حکومت ہمارا فرض ہے. ملک میں وافر مقدار کی گندم موجود ہے، تاہم صوبے ذخیرہ اندوزی کے خلاف اقدامات کریں. اسلام آباد میں اجلاس کے دوران انہوں نے ہدایت کی کہ بہترین معیاری گندم کی درآمد کو یقینی بنایا جائے اور اس کی صوبوں میں شفاف تقسیم کے لیے ایک فوری کمیٹی قائم کی جائے. اور غریب عوام کی خدمت ہمارا اولین فریضہ ہے. عوام کو کسی صورت مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا. سیاست سے بالاتر ہو کر وفاقی حکومت خیبر پختونخوا حکومت کی بھی ہر ممکن مدد کرے گی. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبوں کو گندم کی خریداری کے لیے دیے گئے اہداف پورے نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار انہوں نے کیا اور یہ بھی ہدایت کی کہ صوبے 1 جون تک گندم کی خریداری کے اہداف پورے کریں. اس کے علاوہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت ہر صورت کم قیمت پر آٹا فراہم کرے گی. تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی 10 کلو قیمت 490 روپے برقرار رکھی جائے. اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اوپن مارکیٹ میں باقی صوبے اسی قیمت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں. ناظرین، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کو ریلیف دیا ہے. اب بھی وہ عمران صاحب کے معاشی جرائم کی سزا پاکستان کے عوام کو نہیں دینا چاہتے. مسلم لیگ نون اور PTI کے حکومتی ادوار میں معاشی، اقتصادی اور اشیاء کی قیمتوں کے موازنے کا چارٹ جاری کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ معاشی تباہی کا چہرہ صرف عمران خان ہے. عوام سب جانتے ہیں اور اپنے مجرم کو پہچانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانا آسان ہے، لیکن ہم عوام کو مزید تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں. عوام مزید غریب نہ ہو، ان پر مزید بوجھ نہ پڑے، اس لیے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھا رہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب کو اپنے معاشی جرائم کا بوجھ اٹھانا ہوگا اور اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. مہنگائی بڑھانا مسلم لیگ نون کی قیادت کی روایت اور اس کے منشور کے خلاف ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ نواز شریف نے دہشت گردی ختم کی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، مہنگائی کم کی. اب مہنگا آٹا، مہنگی گیس، مہنگی بجلی، مہنگی دوائی کا حساب عمران صاحب کو دینا پڑے گا.
وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات نہیں بلکہ ملک میں انتشار چاہتی ہے۔ پاکستان جمہوری ملک ہے، اس میں قومی سیاسی عوامی جماعتیں ہیں، ان کی مشاورت سے انتخابات کا فیصلہ ہوگا۔ عمران صاحب اور ان کے پیروکار پاکستان میں ایک شخص ایک جماعت اور ایک سوچ کی حکمرانی چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ایک جماعت کی حکمرانی کا مطلب فسطائیت اور آمریت ہوتا ہے۔ یہ بیان اسی منفی غیر جمہوری سوچ کا اظہار ہے۔ ناظرین، سابق حکومت نے عوام کو مہنگائی کی دلدل میں ایسا دھکیلا کہ ان کا جینا محال ہو گیا۔ نواز شریف دور میں مہنگائی قابو میں رہی، مگر عمران خان نے 10% اضافہ کر کے مہنگائی کو 13% تک پہنچا دیا، جس سے لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کے اعداد و شمار کیا ہیں، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران حکومت کی جانب سے عام آدمی کو مہنگائی کی چکی میں پیسنے کی افسوسناک داستان بیان کر دی۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملکی معیشت میں کس طرح بارودی سرنگ بچھائی گئی، جو آئے روز کبھی پیٹرولیم اور کبھی سٹاک مارکیٹ اور ڈالر کو لپیٹ میں لے رہی ہے۔ نواز شریف کے دور میں مہنگائی کی شرح صرف 3.9% تھی، مگر پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی مسلسل بے قابو رہی اور یہ 13% کی ہولناک شرح پر پہنچ گئی۔ اشیاء خورونوش میں مہنگائی کی شرح نواز دور میں 2.3% تھی، جو عمران خان کے دور میں 15% تک جا پہنچی۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے عام آدمی کے بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیا۔ پچھلے 3.5 برسوں میں عام آدمی کی آمدنی پہلے سے بھی کم ہو گئی، جبکہ وہ سابق حکومت کی طرف سے ڈالے گئے مالی بوجھ سے نڈھال ہو چکا ہے۔ اقتصادی میدان میں کوئی بھی سیکٹر سابق حکمرانوں کی نااہلی سے محفوظ نہیں رہا۔ جی ڈی پی گروتھ 2018 میں 6% تھی اور 2022 میں کم ہو کر 4% رہ گئی۔ مالیاتی خسارہ 2018 میں 2260 بلین تھا، جو 2022 میں 5600 ارب تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ایمانداری کا ڈھونگ رچا کر سیاسی مخالفین پر الزامات لگانے والے عمران خان نے نہ صرف معیشت کو برباد کیا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ بھی ڈبو دی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق بدعنوان ملکوں میں 2018 کے دوران پاکستان کا نمبر 117 تھا، جو 23 درجے بڑھ کر عمران خان کے دور میں 140 پر پہنچ گیا۔ پاسپورٹ کی رینکنگ میں 2018 میں پاکستان کا نمبر 104 تھا، جو عمران حکومت نے 109 تک پہنچا دیا۔ معاشی صورتحال، حکومت کو درپیش چیلنجز اور ملکی معیشت مستحکم کیسے ہوگی، اس پر بات کریں گے۔ توصیف زمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، ماہر معاشیات نے۔ بہت بہت شکریہ توصیف زمان صاحب، السلام علیکم۔ توصیف زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کچھ ملکی معیشت کے حوالے سے، چیلنجز کے حوالے سے، سبسڈیز کی بات کی جا رہی ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں یا پھر روپے کی قدر و قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو ملکی معیشت اس وقت دیکھیں تو بہت بڑے چیلنجز ہیں سلمہ جو درپیش ہیں موجودہ حکومت کو، مہنگائی کی صورت میں، پھر پیٹرول کی اوپر جو سابقہ حکومت نے سبسڈی دی اور قیمتیں فریز کر دیں، عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا، لیکن پاکستان میں جو سبسڈی دی گئی پیٹرول کی، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی کہہ چکے ہیں پریس کانفرنس میں کہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، پاکستان کے عوام کو سبسڈائز پیٹرول تو مل رہا ہے لیکن جہاں تک اس کا میکنزم بنانے کا تعلق ہے تو جو عام یوزرز ہیں ان کے لیے سبسڈی اتنی مؤثر نہیں ہے، جو زیادہ پیٹرول یوز کرتے ہیں ان کو زیادہ سبسڈی ملتی ہے۔ توصیف زمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت بہت شکریہ توصیف زمان صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ملکی معیشت مستحکم نہیں ہے، قرضوں کے لیے IMF سے رجوع کرنا پڑے اور ایسے میں سابق حکومت نہ صرف پیٹرول پر گنجائش سے زیادہ سبسڈی دے اور پھر 4 ماہ تک قیمتیں نہ بڑھائے، تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ عوام کا درد ہے یا پھر یہ سیاسی سٹنٹ تھا؟ اچھا، مجھے ایک چیز کی معذرت دیجیے گا، میں سیاست دان نہیں جی، میں اکانومسٹ ہوں، تو میں جو اکانومی کے جو کرنٹ ڈائریکشنز ہیں میں مطمئن ہوں اس سے کہ جو اس حکومت جو فیصلے لے رہی ہے، اور ہماری اکانومی کے 2 فنڈامنٹلز ایشوز تھے، ایک یہ کہ یہ ڈے ٹو ڈے چل رہی تھی، اس کے بعد یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے ہم نے اسٹرکچرل چینجز کی طرف لے کے آئے۔ تو جو اسٹرکچرل چینجز پچھلے دور میں شروع ہوئی جو کہ خاصا مشکل کام تھا، موجودہ حکومت نے اس چیز کو اگری کیا، اسٹرکچرلی جو اکانومسٹ تھے انہوں نے، اور اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ جو سبسڈیز تھیں جو پچھلی حکومت نے دی، موجودہ حکومت اسے کیری آن کر رہی ہے۔ دس از دی امپورٹنٹ تھنگ۔ جو احساس پروگرام تھا، آپ اسے ویلفیئر پروگرام کہہ لیں، اس کا نام آپ بے نظیر ہو گیا ہے، لیکن کنسنسس یہی ہے کہ اس پروگرام کو چلانا بھی اور مزید بہتر بھی کرنا ہے۔ تو یہ ایک عوام کے لیے
सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि एक कंटिन्यूटी आ रही है जो पॉलिसीज में मौजूद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो प्रोग्राम्स मैंने मुख्तलिफ महकमों के साथ काम करने का इत्तेफाक हो रहा है, जो पॉलिसीज उनकी थी वो कंटिन्यू हो रही हैं एंड टू एंड। जहां पे नेशनल इंटरेस्ट था, मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों हुकूमतें उसे मेंटेन कर रही हैं, उनको लेके आगे चल रही है। सब्सिडी मौजूदा हुकूमत दे रही है, चीज गुड थिंग। अभी नादरा का जो हमारे पास अच्छी चीज है कि हमें पता है कि इस मुल्क में जो गरीब लोग कहाँ रहते हैं, जो अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकते वो कहाँ रहते हैं, और उन डेटाबेस को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। इससे अच्छी चीज जो हुई है, नादरा की वजह से हमें यह भी पता है कि कहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं और कहां से वो पैसे रिकवर हो सकते हैं जो कि टैक्स नेट में शामिल नहीं थे। तो 1 खरब से ज्यादा की अमाउंट है जो कि हमारे टैक्स नेट में शामिल नहीं थे, लेकिन तारिक मलिक साहब चेयरमैन नादरा ने वो पिछली हुकूमत में डिस्कवर कर लिए थे, और मौजूदा हुकूमत ने एग्री किया है कि हम वो वाली अकाउंट, जो वो रेमिटेंस, जो वो पैसे हैं, वो हम सिस्टम में लेके आएंगे, इस चीज को लेके आगे चलेंगे। तो ये वो सारे इशारे हैं जो कि जाहिर करते हैं कि हम इवॉल्व कर रहे हैं एक संजीदा हुकूमत की तरफ, संजीदा रियासत की तरफ, और जो इकोनॉमिक कंसेंसस है वो कहा नहीं जा रहा, लेकिन वो एक कंसेंसस डेवलप हुआ हमें नजर आ रहा है। और अच्छा तौसीफ जमान साहब, जिस तरह मेरे साथी एंकर ने सब्सिडीज की बात की, आप भी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों में कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है। जब सब्सिडीज दी जाती हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो माशी निज़ाम है उस पर एक दबाव आता है। जब पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी दी जाती है तो मईशत पे किस किस्म का प्रेशर बिल्ड होता है, एक आम आदमी ये जानना चाहता है। जो एक आम आदमी के लिए क्या किया गया, ये जो आज उसे बेनज़ीर प्रोग्राम को कहा जा रहा है, इससे पहले एहसास प्रोग्राम था, हुकूमत के पास डेटाबेस मौजूद है कि कहाँ पे जो गुर्बत मौजूद है और उसे एड्रेस करना है। अच्छा, जो हमारे इकोनॉमिक के जो इश्यूज हैं तो वो लॉन्ग टर्म है। डैम्स नहीं बने, महंगी बिजली खरीदी गई, महंगी बिजली के जो मुआहदे हुए उनके अंदर वो बिजली प्रोड्यूस करें या ना करें, वो हमने पेमेंट करनी थी। इसी तरह ये हमारा लॉन्ग टर्म इशू है कि हमने फर्नेस ऑयल पे जो बिजली को पैदा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमें महंगी बिजली मिल रही है। अब जो पिछली हुकूमत ने कंटिन्यू किया वो ये कि डैम्स बनाने की तरफ बढ़े, आगे की तरफ। इसमें पिछले चीफ जस्टिस साहब ने भी फंड कायम किया था, पिछली हुकूमत ने इस पे जोर शोर से काम किया। जो अच्छी खबर है, मौजूदा हुकूमत भी उस पर अब तवज्जो दे रही है कि वो जो डैम्स हैं वो कंटिन्यू होने चाहिए ताकि एक सस्ती, सस्टेनेबल, प्रो एनवायरमेंट, प्रो बिजली आ सके। जब तक वो डैम्स की बिजली नहीं आएगी, मजबूरन बिजली महंगी ही होगी, रिगार्डलेस के वो किसी की भी हुकूमत हो। तो अब तो कोalition हुकूमत भी मौजूद है कि जहां पे सारे बेहतरीन दिमाग इकट्ठे बैठे हुए। तो जो सब्सिडी के वाहिद जरिए है कि जो गुरबा है उन्हें एड्रेस किया जा सके और इस मामले को लेके आगे चले, इसके अलावा इसका कोई और हल नहीं है। ठीक है, जो मसाइल के हल हैं वो बहुत महदूद हैं। तौसीफ जमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से इन मामलात पर रोशनी डाली, और सब्सिडीज़ की वजह से हमारी मईशत पर जो दबाव आता है, जो प्रेशर आता है, उसके बारे में आप बात कर रहे थे। और बहुत सारा सिस्टम ऐसा था सलमा जिस पर बात करने की ज़रूरत थी, और पाकिस्तान में हमेशा से ये बात की जाती है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ जो है, और उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस को देर पा बनाना, लॉन्ग टर्म बनाना, ये अहम था। और ये मौजूदा हुकूमत की सबसे अहम फैसला है, क्योंकि अभी बहुत जल्द है। अगर हम ये कहें कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे सामने, तो अभी 6 हफ्ते की हुकूमत है, और 6 हफ्ते में मईशत को दुरुस्त करना, उसको संभालना यकीनी तौर पर बड़ा चैलेंज होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे मौसम की। हालिया शदीद गर्मी की लहर और मौसमियाती तब्दीली के असरात पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास इस्लामाबाद में हुआ है, और इसमें मौसमियाती तब्दीली के हवाले से फौरी तौर पर टास्क फोर्स के क़याम का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि टास्क फोर्स मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने, शेषफर ग्लेशियर वाक़यात से बचाव, पानी और ग़िज़ा की किल्लत से बचने के लिए इक़दामात, पानी के ज़खायर की हिफाजत और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जामे हिकमत अमली मुरतब करके फौरी इक़दामात करे। इजलास को ये बताया गया कि गर्मी की शदीद लहर की बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से दुनिया भर में 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है, जहां पर यह खतरा मौजूद है कि पाकिस्तान ज्यादा मुतासर होगा। इजलास को यह भी बताया गया कि पाकिस्तान को ग्लेशियर्स के बड़े ज़खायर
ظاہر ہونے کے باوجود پانی کی کمی کا خطرہ لاحق ہے، جس کے براہ راست اثرات زراعت پر مرتب ہوں گے۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پانی کے بچاؤ کے لیے ایک عوامی آگاہی مہم کا آغاز کیا جائے، بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے آئندہ مونسون سے پہلے فوری اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے تمام اسکولوں میں حالیہ گرمی کی شدید لہر سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کے دوران چولستان میں پانی کی قلت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چولستان میں انسانی بستیوں اور جانوروں کے لیے پانی کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے ہنزا میں شیکسپیئر گلیشیر واقعہ میں منہدم ہونے والے پل کی تعمیر پر پیش رفت کے حوالے سے اجلاس میں تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت صحت کو فوری طور پر کورونا کے نئے سب ویرینٹ کے حوالے سے تحقیق اور اس کے ممکنہ اثرات پر بھی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ ناظرین، موسمیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے، جبکہ دنیا میں پانی کی کمی کے شکار ممالک میں پاکستان کا اس وقت تیسرا نمبر ہے۔ ہمارے نمائندے انیس آوان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ ملک میں جاری گرمی کی لہر کے حوالے سے صوبوں کو الرٹ جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں پانی کی کمی کا شکار ملکوں میں پاکستان کا نمبر تیسرا ہے۔ پاکستان ایک سب سے کم 1% گلوبل ایمیٹر ہے، دنیا میں نمبر 5 آ چکا ہے ایز دا موسٹ ولنریبل کنٹری آن کلائمیٹ چینج۔ پانی کے حوالے سے 3rd موسٹ واٹر سٹریس کنٹری ان دا ورلڈ۔ 2025 میں پاکستان واٹر سکیس بھی ہو سکتا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ بدلتے موسمی حالات کی وجہ سے ملک میں غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کے خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی پروگرام کی شفافیت پر تحفظات ہیں۔ بلین ٹری سونامی چل رہی تھی جو KP کی ہے، اور اس میں کچھ ہمیں تشویش بھی ہے اور سوالات بھی اس پر اٹھے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے اب پاکستان کو 23 موسٹ ڈراؤٹ ہٹن کنٹریز میں شمار کیا ہے۔ کاربن کے اخراج میں کمی اور روایتی ایندھن کی بجائے توانائی کے متبادل اور ماحول دوست ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اسی پر بات کریں گے، پروفیسر ڈاکٹر شوکت علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ ماہر موسمیاتی تبدیلی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن کو۔ وعلیکم السلام۔ اس بار ڈاکٹر صاحب اپریل کے آخر سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور مئی بھی معمول سے کہیں زیادہ گرم ہے، کہیں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹچ ہو رہا ہے اور جیکب آباد پاکستان کا گرم ترین شہر بھی بنا۔ کیا وجوہات ہیں اس گرم موسم کی؟ گرمی کے موضوع پہ ہماری تحقیق ایک معروف بین الاقوامی جریدے میں ابھی شائع ہوئی ہے۔ اس کے مطابق پاکستان میں گرمی 1 ڈگری زیادہ بڑھ رہی ہے دنیا کے مقابلے میں۔ اگر عالمی درجہ حرارت میں 4 ڈگری کا اضافہ ہو تو پاکستان میں یہ اضافہ 5 ڈگری ہوگا۔ اور دوسری جو انٹرسٹنگ چیز ہے اس ریسرچ میں کہ جو پیرس ایگریمنٹ کے 1.5 اور 2 ڈگری کے جو وارمنگ ٹارگیٹس ہیں وہ پاکستان میں 10 سال پہلے آ رہے ہیں۔ اگر ہم حالیہ ہیٹ ویو کی بات کریں تو اپریل، مئی، جون، جولائی ویسے بھی یہ گرم منتھ سے پاکستان کے لیے، جس میں سورج کا جو نیزہ ہے یہ بالکل پاکستان کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پچھلے 2 مہینوں میں پاکستان کے اوپر جو بادل ہے وہ بھی بہت کم ہے، تو جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ زیادہ شدت کے ساتھ زمین کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ اور دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے، جیٹ سٹریم ہم اس کو کہتے ہیں، یہ اوپر لیول میں اپر ایٹماسفیئر میں کچھ ہوائیں ہیں، وہ ہوائیں پاکستان سے ایک چھتری ٹائپ کی شکل بنا رہی ہے جس کو آپ گنبد کہہ سکتے ہیں۔ اس گنبد کی وجہ سے یہ گرمی کو ٹریپ کرتی ہے پاکستان کے اوپر، اور جس کی وجہ سے یہ گرمی میں اضافہ۔ اسپیسیفکلی بلوچستان کے شہری اور دیہی علاقوں کے بارے میں کیا گیا تھا، تو وہاں بھی 12 مئی تک کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈرز جن کی تعداد محدود ہے بلوچستان میں، وہاں لوڈ شیڈنگ 0 تھی، اور اس کے بعد جیسے جیسے لاسز تھے، آج بھی ہم جب یہ گفتگو کر رہے ہیں تو بلوچستان کی جو 76 فیڈر ہیں کیٹیگری 1 اور 2 کے، وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ جو ہائر لاس فیڈرز ہیں وہاں
کہیں 2 گھنٹے، اگر آپ کا 30% تک لاس ہے، 40% تک لاس ہے. اور یہ کیوں کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے جناب اسپیکر؟ یہ ہمیں اس پر ضرور غور کرنا ہے کہ یہ جو عذاب عمرانی اس قوم پر آیا تھا وہ ایک کمپریہنسو کیٹاسٹرفی ہے، کہ صرف پاور سیکٹر کے ایشوز نہیں ہیں، پاکستان کے بجٹ کے بہت سیریس ایشوز ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 5600 ارب کا اس وقت پریڈکٹڈ ہے. پریکٹیکلی پاکستان کی حکومت کے پاس بجلی بنانے کی صلاحیت موجود ہے جو مسلم لیگ نون 2018 میں چھوڑ کر گئی تھی، جس طرح ہم نے 1 مئی سے 12 مئی تک ثابت بھی کیا کہ اگر ہم وہ سرمایہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ملک میں بجلی کی فراہمی بہتر ہو جائے گی. لیکن چونکہ ایک بجٹ ڈیفیسٹ کا بہت بڑا کرائسس ہے، ان 4 سالوں میں جو عذاب عمرانی نے ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جو ہم بہتر چھوڑ کر گئے تھے، لاسز کے معاملے میں، بل ریکوری کے معاملے میں. اور اب جو ایک نیا چیلنج کریٹ ہوا ہے توانائی کی قیمتوں کا، اس کی وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں یہ قربانی دینی ہے. ہماری بہت کوشش ہے کہ جس طرح ملک کے باقی علاقوں میں ہم بہتر بجلی کی فراہمی یقینی بناتے ہیں، بلوچستان کے شہری اور دیہی علاقوں میں دونوں میں ہم اس کو بہتر کریں. لیکن اس ایوان کے سامنے جناب ڈپٹی اسپیکر حقائق رکھنا ضروری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں بھی بلز کی بازیابی کے بہت بڑا معاملہ ہے. اور اس وقت جو 2015 میں ہی مسلم لیگ نون نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ جس ٹیوب ویل اونر بلوچستان کے لیے صرف خاص طور پہ کہ 75,000 یا اس سے کم بل آتا ہے، اس کی صرف 10,000 جو ہے ادائیگی وہ ہمارا کاشتکار بھائی کرے گا، 40% وفاقی حکومت ادا کرے گی، اور 60% جو ہے وہ حکومت بلوچستان ادا کرے گی. اور اس معاملے میں اب جو ہمارے کاشتکار ہیں، اور یہ میں چاہوں اس کو ہم نے باری باری ویریفائی کیا ہے، میں بلوچستان سے ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کا تعاون طلبگار ہوں کہ وہ ہماری مدد کریں، کیونکہ جناب ڈپٹی اسپیکر ٹیوب ویل کی مد میں 2015 سے لے کر 2022 30 اپریل تک 339 ارب روپے کے بقایا جات موجود ہیں، جس کی وجہ سے جس کا بھی سلوشن کرنا ضروری ہے، چاہے وہ بلوچستان کی حکومت کے ذرائع سے ہو یا فیڈرل گورنمنٹ اپنے ذرائع اس میں اپنے پوری طرح استعمال کرے، تاکہ پھر یہ جب ادائیگی ہو جائے گی اس میں 339 ارب روپے جو ہیں وہ کاشتکاروں نے دینے ہیں، 39 ارب روپے حکومت بلوچستان نے دینے ہیں، اور 25 ارب روپے حکومت پاکستان نے دینے ہیں. اگر یہ ادائیگی پاور ڈویژن کو ہوتی ہے تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی کہ بلوچستان کے دیہی علاقوں میں بھی مکمل طور پر ہم جس طرح کی بجلی کی طلب ہے اتنی طلب ہم پرووائڈ کر سکیں. میں پھر دہرا دوں کہ ملک میں آج بھی جہاں کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈرز ہیں، جہاں جو خسارہ ہے اور بلز کی بازیابی وہ 80% سے زیادہ بازیابی ہو رہی ہے، لاسز 20% سے کم ہیں، وہاں بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. میں ابھی آنے سے پہلے میں نے لیٹسٹ 5 بجے کی جو چیکنگ کی ہے تو ملک میں تقریباً 21,500 میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے، جو کہ ہماری طلب سے اس وقت زیادہ ہے. تو ہماری تو پوری کوشش ہے کہ جو جہاں جہاں بھی ہمارے بھائی اور بہنیں پاکستان میں رہتے ہیں بلا تخصیص علاقہ، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے، ان کو جتنی اپنے وسائل میں رہ کر بجلی ہم فراہم کر سکتے ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر اس وقت ہم کر رہے ہیں. تو ایک وسائل کا بحران ہے، ایک وہ جو بد انتظامی کا عذاب عمرانی آیا تھا اس کا بحران ہے، جس کے اندر ایک مافیا کی سرپرستی بھی شامل تھی کہ جو ایفیشنٹ پلانٹس تھے RLNG کے، ان کے لیے RLNG وقت پر نہیں خریدی گئی اور پھر مجبور کیا گیا پاور ڈویژن کو اس وقت کہ وہ فرنس آئل کے اوپر یا ڈیزل کے اوپر مہنگی بجلی پیدا کریں. ابھی
یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو ہم درست کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے اور ہماری جو پلیج ہے وہ مضبوط ہے کہ ہم اپنے اس کم ترقی کے صوبے کو زیادہ سے زیادہ بجلی کی فراہمی کر کے ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو کریں، لیکن اس میں جس طرح میں نے کہا ہمیں ممبران کی مدد اور تعاون درکار ہے، تاکہ جو اس وقت بہت بڑی یہ نمبر ہے جو بلز ابھی بقایا جات ہیں ان کو ریکور کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم پھر آگے بڑھ سکیں۔ پاور ڈویژن ہر روز ہر گھنٹے اس سچویشن کی نگرانی کر رہا ہے اور ہم اپنی پوری توانائی صرف کر رہے ہیں کہ پاکستان کو توانائی ملے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر کی زیر صدارت جاری ہے۔ ظاہر اکرم درانی کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ وفاق وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 21,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے اور جو کہ طلب سے زیادہ ہے۔ لوڈ شیڈنگ وہاں بھی نہیں ہو رہی جہاں پر 20% سے کم نقصانات ہیں، اور لائن لاسز کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں۔ بلز کی بازیابی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور توانائی کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ بلوچستان میں جو گاؤں اور شہری علاقے ہیں وہاں پر بجلی کی فراہمی کے حوالے سے بھی انہوں نے اعداد و شمار قومی اسمبلی سے شیئر کیا ہے۔ رضوان، اس سے پہلے ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے تھے، موسم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر ابھی تک برقرار ہے اور شدید گرمی کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں۔ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور گرمی کی صورتحال کیا ہے؟ شراز علی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ سندھ بھر میں موسم کی کیا صورتحال ہے، وہاں پر کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں اور لوگوں کو باشعور کیسے کیا جا رہا ہے اس گرمی سے بچنے کے لیے؟ آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کرتے ہیں۔ سندھ کے مختلف شہر جو ہیں آج شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور سب سے زیادہ درجہ حرارت جو اس وقت ہے وہ جیکوباد میں محسوس کیا جا رہا ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ 45 سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، جبکہ لاڑکانہ، نواب شاہ، سکھر، روڑی اور تھرپارکر میں بھی شدید گرمی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ پورا ہفتہ جو ہے شدید گرمی رہے گی اور یہ لہر جو ہے جاری رہے گی ایک ہفتے تک، اور خاص کر کے جب جن شہروں میں تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے تو وہاں پہ گرمی کی شدت میں کچھ جو ہے کمی آ رہی ہے۔ خاص کر کے جو نواب شاہ، جیکب آباد اور لاڑکانہ، روڑی ہیں، ان علاقوں میں شدید گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ نواب شاہ میں 43 سے بھی ابوو کر چکا ہے اور جیکب آباد میں 45 سینٹی گریڈ ہے۔ 4-5 دن سے جو ہے گرمی شدید بڑھ رہی ہے، لیکن کام کرنا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کیا کریں؟ کم سے کم نکلیں، ضرورت کے مطابق گھر سے نکلیں، اپنا رومال چشمہ سر پہ باندھ کے رکھیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ شدید جو گرمی ہے اس سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ دن کے اوقات جو ہیں 1-2 بجے سے لے کے شام 4-5 بجے تک جو ہے خصوصاً گھروں پر رہیں، ٹھنڈے مشروبات زیادہ استعمال کریں۔ شراز علی بتا رہے تھے سندھ میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور لوگ جو کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنی روزمرہ کے معمولات بھی سر انجام دینے ہیں، اس کے لیے احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے۔ گھر سے باہر نکلنا تو گیلا کپڑا وہ اپنے سر پر رکھیں، سر کو ڈھانپ کے رکھیں اور ساتھ ساتھ مشروبات کا استعمال کریں، پانی کا استعمال کریں۔ خدا را اپنے آپ کو اس گرمی کے موسم میں محفوظ رکھیے، اپنوں کو اور اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رکھیے۔ ہمارے شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔